इंशाल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 14 सूरह नहल और आयत नंबर 1 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाए फितारइन, आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकिल्लाह। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही अदद खल्क़िही, रज़िया नफ्सिही, ज़ीनत अर्शिही, मदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह नहल शुरू कर रही हूँ। पहली आयत है, इसका तर्जुमा है अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया सो तुम उसमें जल्दी मत मचाओ। वो पाक है और बुलंद है उनसे जिसको वो शरीक बनाते हैं। वो फरिश्तों को रूहुल कुद्दूस के साथ अपने हुक्म से उतारता है अपने बंदों में से जिस पर चाहे कि तुम खबरदार करो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो तुम मुझ ही से डरो। आखिर दावाना। अभी हमने आपके सामने तकरीबन 2 आयतों को का तर्जुमा सुनाए हैं। अब इसमें क्या बात आएंगी। अच्छा जी, अल्लाह के अमर में जल्दी मत मचाओ, ये हेडिंग है हमारी। अल्लाह के अमर में जल्दी मत मचाओ। ये सूरत की पहली 2 आयतें हैं। इसमें फरमाया है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह का हुक्म आ गया है सो तुम उसमें जल्दी मत मचाओ। क्यों? वो पाक है और वो बुलंद है उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, यानी कि मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनियावी या उखरवी अजाब की जल्दी ले आने की हुज्जत कर रहे थे। मुशरिकीन मक्का, ये याद रखिए, जहन में रखिए, यानी कि सिर्फ सुनी अनसुनी कर रहे हैं। एक चीज आई थी कान में आवाज, मगर मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहा था उन्होंने। ध्यान यहाँ पर दीजिए और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनियावी या उखरवी अजाब की जल्दी ले आने की इजलत कर रहे थे। दिखाएं अपना अजाब, दिखाएं अजाब दिखाएं। जो जो वह गुजरता जा रहा था उन पर अजाब ना आता तो उनकी जल्दी पेश हो जाती, यानी वो और भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो गलत काम करने में लगते चले जा रहे थे। जैसे जैसे अजाब नहीं आ रहा था वो समझ रहे थे कि हमें छूट मिली हुई है, ये ऐसे ही हमें बोलते रहते हैं कि अजाब आएगा और ये होगा। तो उनका गुमान था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ऐसी चीज से डराते हैं जिसका ना कोई वजूद है ना कोई हकीकत है, और मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं और झुक जाएं। ये था उनका समझने का अंदाज। उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने जो इन्हें मोहलत दी है इसमें क्या हिकमत क्या है। कितनी अहम बात है ये कि अल्लाह ताला ने हिकमत दी है कि अजाब नहीं आ रहा है, या आपको अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा नवाजा हुआ है तो अल्लाह आपसे ले नहीं रहा है, गजब नहीं कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, जाया नहीं कर रहा है, बल्कि आपको और ज्यादा दे रहा है। और हम समझ रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी है। तो यहाँ अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत होती है, और जो वो अजाब को मौक्कर करने में क्या रहमत और मसलहत है ये फिर अल्लाह ही रब्बुल आलमीन जानते हैं। और उसके बाद कुरानी आयत में हम तदब्बर जब नहीं करते हैं, कायनाती दलाइल में और कुरानी आयत में तदब्बर नहीं करने का नतीजा होता है कि हम अजाब की जल्दी मचाते हैं। हालांकि ये आयत जो है अकल और दिल से खिताब करती है। आपकी अकल है, समझ है या नहीं है? बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है। हाँ, अकल तो है, और दिल से भी, यानी कि पता चल जाता है कि हाँ बात तो सही है, बारिश कौन बरसाता है, कैसे बरसाता है, बादल कैसे उठते हैं, क्या होता है, ये अकल भी आपको बताती है और दिल भी आपको इस चीज के लिए मायल होता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है।
تو یہ خطاب جو ہے عذاب کے خطاب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان، یعنی کہ عذاب سے بہتر ہے. عذاب خطاب جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے عذاب کے خطاب سے بہتر ہے کہ پہلے ہی تمہیں قرآن کی آیات بتا دی جا رہی ہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، تاکہ تم صحیح ہو جاؤ. لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ہمیں ایسے ہی بتاتے رہتے ہیں، ہوگا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ بس مجھ پر ایمان لے آؤ کہ میں رسول ہوں. تو کیا کوئی مطلب یہ کہ وہ لینا چاہ رہے، کوئی تمغہ لینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے لیڈر مان لو، بس میں لیڈر بنوں گا. تو یہ تو ان کی سوچ غلط تھی نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر اور تدبر سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر، عقل بھی دیا اللہ نے، دماغ بھی دیا ہے کہ آپ کیا صحیح کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فکر بھی کریں آپ کہ اگر میں یہ نہ کروں گی تو آگے جا کے میرا کیا نقصان ہونے والا ہے. اگر میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کرتی ہوں تو میرا آگے جا کے کیا ہوگا. فکر کریں، فکر. تو انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ عقل، فکر اور تدبر سے نوازا ہے. غور و فکر کریں، تدبر کریں. اب کسی کو ہم جیسے ہمارے مرد حضرات ہیں، لوگوں کو قبروں تک لے جاتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں، ان پر مٹی ڈالتے ہیں، ان پر سلیب ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پہلے کاندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تدبر کے. کل کو ہمیں بھی کوئی اسی طرح سے کاندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا اور مٹی کے اندر دفن کر کے واپس آ جائے گا. تو تدبر جب ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز پر، تدبر کریں، غور و خوض کریں، یہ کائنات کیسے بنائی اللہ نے، اس کا کیا مقصد ہے، میں کیسے بات کرتی ہوں، میں کیسے کھاتی ہوں، میں کیسے انسان بچے پیدا ہوتے ہیں، کس طرح کا، کس نے بنایا ہے انہیں. تدبر کریں، غور و فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فکر اور تدبر سے نوازا ہے. لہٰذا اس کے لیے یہی آیت لائق ہے کہ یہ ہے. اور اس آزادی کی فکر ارادے کے ساتھ انہی آیات سے جوڑا جاتا ہے، نہ کہ عذاب کا. یعنی کہ ان آیات سے ہی ہمیں اپنی فکر، اپنے ارادے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. نہ کہ ہم سوچیں گے عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ. آپ نے کہا تھا کہ ہم پنش دیں گے، آپ تو پنش دے ہی نہیں رہی ہیں، آپ تو پنش دے ہی نہیں رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نہیں دے رہی ہوں، یا ہم انسان بھی بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے کہ پنش اگر نہیں دے رہا کسی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو جو ہے عطا امر اللہ کے حتمی جز اور یقین کے ساتھ شروع فرمایا ہے. جب عربی اس کا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے بندوں میں سے مستقبل کے لیے راضی کرنے، استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے تم جس چیز کے منتظر ہو اور خواہش مند ہو اس کا بس آنا ہی والا ہے. یعنی کہ تمہارے مستقبل کیا ہونے والا ہے، آگے کا تمہارے کیا ہونے والا مستقبل. کیا تم نے آگ میں جانا ہے، یا تم نے جنت میں جانا ہے، یا جہنم میں جانا ہے. تمہارا مستقبل کیا ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے، تم آگے جا کے کیا بنو گے. اب ایک بچہ نہیں پڑھتا ہے، فرض کریں اسکول میں فیل ہو رہا، فیل ہو رہا ہے، نہیں اس کا داخلہ ہوگا، نہیں اس نے انٹر کیا یا میٹرک کیا، یا پھر وہ او لیول کچھ نہیں کر پا رہا ہے. تو پھر اس کا کیا، اس کا ماضی کیا، مطلب مستقبل کیا ہونے والا ہے اس کا. اس کی فکر ہو رہی نا ماں باپ کو کہ اف اللہ اس کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو ہر سال فیل ہی ہوتا جا رہا ہے، اس کے 2 سال ضائع ہو چکے ہیں، اس کا ہوگا کیا آگے جا کے. تو اسی طریقے سے اگر میں دنیا میں نیکی کا کام نہیں کروں گی تو ہمارا آگے جا کے مستقبل ہوگا کیا، ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. زیادہ 24 گھنٹے میں سے تو میں نے 1 گھنٹہ دیا یا 2 گھنٹے دیے میں نے دین کی طرح، باقی ہم نے اتنے سارے گھنٹے تو ضائع کیے. تو ہمارا وہاں ہوگا کیا، ہم جنت کے کیا پہلی سیڑھی پہ بھی چڑھ سکیں گے یا نہیں چڑھ سکیں گے. ہمیں ایک کہتے ہیں جس کو کہا گیا تھا نا کہ کوڑا رکھنے کی جگہ، کہ مطلب ایک تھوڑا سا ڈسٹ بن رکھنے کی جگہ بھی اگر ہمیں مل جائے جنت میں تو بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے. اب اس کی مثال میں اس طرح دیتی تھی پہلے لوگوں کو کہ فرض کریں کہ آپ کو بہت سخت گرمی لگی ہوئی، پسینے میں آپ بھیگ کر کہیں سے آ رہی ہیں اور اندر اے سی چل رہا ہے. تو آپ بولیں گے بھی ذرا دروازہ کھول، بس میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ جاؤں گی، بس آپ دروازہ اے سی والا دروازہ کھول دیں، مجھے ذرا سا اندر آ جانے دیں، بس میں اندر تک نہیں آؤں گی، میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گی، بس میں اندر آ کے کھڑی ہو جاؤں گی. باہر تو بہت ہی جھلسا دینے والی گرمی ہے. اسی طرح جنت سے باہر کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ بس جنت میں ذرا سا قدم رکھنے کے لیے کھڑا کر دیں. جنت کی جو ٹھنڈک ہے، جنت کی جو سکون عافیت اللہ، بس آپ ایک دفعہ ہم یہاں پر اندر سے کھڑا کر دیں.
تو وہ کیا ہوگی؟ وہ جنت میں آپ اندر قدم بھی رکھا تو آپ کو لگا کہ سکون آ گیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ بس وہ وعدہ پورا ہی ہوا چاہتا ہے. زیادہ ٹائم نہیں ہے. اللہ کا امر صادر ہو چکا ہے اور اس کا ارادہ اس وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں پختہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ عذاب دوں گا اور تم نیک کام کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پختہ ہے، یہ ہوگا، پورا ہوگا. لہذا تم یہ جان لو کہ بس یہ وقوف آ ہی چکا ہے، یہ وقت آنے ہی والا ہے اور آ ہی چکا ہے. تم اس کے لیے جلدی مت کرو، کیونکہ اللہ کی سنت اور اس کی مشیت کے مواقع چلتی ہے. اسی کے مطابق چلتا. اللہ کی مشیت جب ہوگی، اللہ کی سنت جب ہوگی، اللہ کی سنت ہے کہ یہ دے گا، کہہ دیا اللہ نے تو ہوگا یہ چیز. اس کی مشیت کیا ہے، اس کی رضامندی کیا ہے، وہ وہی جانتا ہے کہ کب وہ عذاب آنے والا ہے. کیوں جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ بھائی عذاب آنے والا ہے، کشتی بنانا شروع کریں، یہ ہے وہ ہے، آنے والا ہے نا، بتا دیا گیا تھا، تیاری شروع کر دیا تھا انہوں نے. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس آئے لوگ اور ان کو تو پہلے بیٹے کی خوشخبری دیا اسحاق علیہ السلام کو کی، ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس گئے کہ یہاں پر ایک عذاب آنے والا ہے اور تمہاری بیوی بھی پیچھے رہ جائے گی. تو اس میں کیا ہوا؟ تو وہ بھی جو ہے، جب اللہ کی اب وقت آ جاتا ہے تو عذاب کا فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مطلب ایک وہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ نازل کیجیے گا جس طرح سب پہ ہستی سے لوگ لکھے تھے. اب اگر نظام، اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر سب چیز اللہ کے حساب سے چل رہی نا، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ کا ایک مشیت، مطلب اس کی سنت بھی یہی تھی کہ میں اب اس امت کو میں اس طرح پورے کا پورا صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دوں گا. وہ کب مٹاؤں گا؟ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، کبھی زلزلے کی شکل میں آئیں گے، کبھی سیلاب کی شکل میں آئیں گے، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں آئیں گے، کبھی کوئی حادثے کی شکل میں آئیں گے، کبھی کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن ساری کی ساری قوم پر، ساری کی ساری امت پہ، مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ امت پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. لیکن پچھلی قوموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صفحہ ہستی سے ایک ایک بندہ مٹ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ ان کی نسل سے پھر اسی طرح کے گندے لوگ پیدا ہوں گے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جڑ کاٹ دیجیے اللہ تعالیٰ، ان کی جڑ کاٹ دی، ان میں سے کوئی بچے ہی نہیں، ان کی جڑ ہی کٹ گئی. اگر جڑ رہ جائے گی نا تو اندر پر سے کوپلے نکلنا شروع ہو جائیں گی. جڑ ہی نکال دیا گیا زمین سے ہی تو پھر اب تو اس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. تو یہاں پر کیا تھی؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا تھا اللہ کو. تو یہ کسی، تو وہ جلدی مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں جلدی دکھا دو. اور عذاب یا قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کب میں قیامت آنے والی ہے، اللہ کو پتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے. اسی طریقے سے عذاب جو تمہارے اوپر آئے گا، یعنی مشرکین کے اوپر، مشرکین کعبہ سے، یہاں پر مشرکین مکہ سے مخاطب ہے نا، تو وہاں پر ان لوگوں کے بارے میں جو بھی ایسے لوگ ہوں گے مشرک وغیرہ، تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. یہ ماضی کا صغیرہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے واقعے کے لیے استعمال فرمایا ہے. مستقبل میں آگے ہونے والا ہے یہ والی بات. ٹھیک ہے. اور پچھلی کی بات اب نہیں ہو رہی، پچھلی کے قوم کے بارے میں بتایا اللہ نے کہ ان سے تم سبق سیکھو. لیکن اب آگے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم نے ان سے سبق نہیں سیکھا تو. تو اس طرح بھی جو ہے نا واقعات جو ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر آئیں گی. اور مشرکوں کے شرک کفر کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے اور ان چیزوں سے جس کو لوگ شریک بناتے ہیں. اس طرح وہ شرک اور مشرکوں سے بھی بری ہے. اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. شرک کی ہر شکل و صورت سے اور ہم ہر وہم و گمان سے بھی وہ بری ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بالکل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا اپنا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے نا، وہ ایک ہی ہے، واحد ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، اب ہے کہ آسمان سے مادی اور روحانی حیات کا سامان اترنا. آسمان سے مادی اور روحانی
حیات کا سامان اتارنا. اب دیکھتے ہیں مادی کیا ہے، روحانی کیا ہے. آیت نمبر 2 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے زندگی دے کر ان بندوں پر اتارتا ہے جن پر اتارنا اس کی مشیت میں ہے، اور ان کو حکم دیتا ہے کہ تم خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھ ہی سے تم ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. اب یہاں پر اگلی آیت میں جو اوپر سے پانی یہاں پر کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور بس وہ جس کی زندگی کا سامان اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے. پانی اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ بندوں پر اتارا ہے نا، جیسے کہہ رہے ہیں نا، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے زندگی دے کر ان بندوں پر اتارا ہے. اور اتارا کیا ہے؟ یعنی کہ سمجھو پانی کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ہر جاندار کی تخلیق جو ہے پانی سے ہوئی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ جس کی زندگی کا سامان اتارا ہے، یعنی انسان کو پانی اتارنے کا بھی ذکر ہے، روحانی زندگی کا سامان بھی اتارا ہے. روحانی روح کے اندر جو ہمیں اللہ نے پھونکی تھی، روح کے معنی کیا ہے؟ روح القدس بھی کہا گیا ہے، جو درست ہے. اور اسی لفظ کے معنی حیات کے بھی ہیں، یعنی کہ زندگی دی اللہ نے ہمیں. اگر روح نکل جاتی ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور جب ہم ایک مجسمہ بنے ہوئے تھے مٹی کے گوندھے ہوئے اس سے گارے سے، تو اس وقت بھی ہمارے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو ہم اس وقت حیات نہیں تھے، ہم زندہ نہیں تھے. ہم ایک ایسی مٹی کا ایک بت جیسا ایک زمین پر پڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی. اس کو آپ ٹھوکر مار دیں، اس کو آپ دھکے دے دیں، آپ اس کو گرا دیں، آپ اس میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو کیا ہوا؟ ہمارے اندر حیات آ گئی، یعنی حیات مطلب زندگی آ گئی، روح آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو انفرادی حیات کے علاوہ وہ اجتماعی زندگی کا سبب بھی ہے. اجتماعی زندگی، سب کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. ایک بندے کو پوری دنیا میں اکیلا نہیں بھیجا. اب دوسرا جہاں بناؤ تو دوسرا انسان آئے گا، تیسرا جہاں بناؤ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی جہاں بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا، اجتماعی طور پر لوگوں کو اس دنیا میں اس زمین پر اتارا. اب ایک ایک گھر میں دیکھیں، ایک فیملی بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ اب حالانکہ بیٹا بھی میرا اکیلا ہے، بیٹی بھی میری اکیلی ہے، لیکن جب یہ دونوں مطلب یہ کہ بیٹا کی کسی سے شادی ہوتی، بیٹی کی شادی ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. یعنی ایک آہستہ 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 وہ اجتماعی بنتی چلی جاتی ہے. دو کے بعد چار ہوتے ہیں، چار کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر ان کے بچے، مطلب نسل در نسل، جس کو کہتے ہیں دادی نانیاں یا پر دادی پر نانی. اس کے بعد اس سے بھی آگے پتہ نہیں کیا خرور، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نام. تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مستقل، یعنی کہ یہ سرکل جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اجتماعی زندگی کا سبب بن جاتی ہیں. یہ انفرادی حیات کے علاوہ اجتماعی زندگی کا سبب بھی ہے. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ رہنا، کیونکہ معاشرے کو فساد اور بربادی سے بچاتی ہے. جب سب رہتے ہیں نا تو پھر معاشرے کو فساد اور بربادی سے بچاتی ہے. یہ اللہ کی اول درجے کی نعمت ہے. سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ جب تم سب اکٹھے مل کے رہو گے تو بدماشیاں، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، برائیاں، بربادیاں، فساد سب ختم ہو جائے گا. لیکن جب تم بکھر جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، تسبیح کے دانوں سے میں سے نکل جاؤ گے، رسی ٹوٹ گئی دھاگے کی یا تسبیح کی، تو وہ سارے دانے بکھر جاتے ہیں اور سب انفرادی انفرادی بن جاتے ہیں. اور جب انفرادی انفرادی بن جاتے ہیں تو وہی والی مثال ہے کہ بھیڑ جو ہے نا، جو ہے بھیڑیا جو ہے، پھر اس کو اگر وہ الگ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو 1 منٹ میں وہ چک لیتا ہے. لیکن جب بہت سارے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتا رہتا ہے کہ کوئی ایک سائڈ میں آ جائے تو میں اس کو کھینچ لوں، لیکن میں بیچ میں جمپ مار کے نہیں جا سکتا. اس میں ایک بہت بڑی مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک یہ ہے کہ اجتماعی زندگی بہت ضروری ہے غالب آنے کے لیے. اب ہم سب مسلمان ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ملک میں بھی مسلمان ہیں، اس ملک میں بھی مسلمان ہیں، اس ملک میں بھی مثال ہے مسلمان ہیں. اگر ہم سب کے سب اجتماعی طور پر جڑ جائیں گے تو کیا دشمن کو ہم پارا پارا نہیں کر سکتے؟ اور اس پر سے بھی ہمارے ساتھ تو اللہ بھی ہے. سب سے بڑی بات ہے ہماری تو مدد کے لیے اللہ بھی ہے نا. اور جیسے 313 کے ساتھ کیا تھے؟ مدد تھی، مدد اللہ کی تھی. اللہ نے کیسے مدد کی تھی؟ اوپر سے کیا کیا تھا اللہ نے؟ کیسے ہوا تھا؟ فرشتوں کے ذریعے. فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، کون سے فرشتے آ کے لڑ رہے تھے؟ وہ تو پروں والے فرشتے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، آدھی آدھی دنیا مطلب پر سے ان کی کور ہو جاتی ہے جیسے. تو یہ کیسے؟ انسان کی شکل میں. کبھی وہ کہتے تھے
حضرت ابوبکر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا کیا آپ تلوار چلا رہے تھے، کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ کیا تلوار چلا کے کیسے لوگوں کو آپ 1 منٹ میں سب کو قتل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے سے ہاتھ سے تو کوئی مرا ہی نہیں، اور یہ نہیں ہوا۔ کہنے نہیں آپ ہی تو تھے، آپ ان کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا تاکہ تم ایک دوسرے کو، تمہیں حوصلہ ملے گا کہ میرا ہی فرد ہے یہاں پر، میری ٹیم کے افراد ہیں۔ جیسے 2 ٹیم کھیلتی ہے تو آپ اس کو کلر سے پہچانتے ہیں، میرا کلر گرین ہے آپ کا کلر ریڈ ہے، میرے گرین کلر کا کون بندہ ہے میں اس کو بال دوں گا۔ تو ہم اسی طریقے سے ہم وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارا کون سا مطلب وہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اس کے اندر۔ تو ہمیں اجتماعیت ہمارے ہونے اندر بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ایسی تو نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ہم اپنے گھر میں بھی اجتماعیت رکھیں، اپنے سسرال دیکھیں اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہمیں سسرال کے ذریعے سے۔ الگ الگ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اس کا مفہوم ہے کہ میں نے تمہارے لیے مطلب سسرال کو نسب بنایا، ایک تمہارے لیے سسرالی سسٹم بنایا پورا۔ وہ ہم ان کو نہیں جانتے، ان کے لوگوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن میں نے اپنی بیٹی دی ان کو، انہوں نے اپنا بیٹا دیا ہمیں، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ تو ہم پھیل رہے ہیں، ہم لوگ تم لوگ دوستی کرو آپس میں، مل جل کر رہو، پھیلاؤ اپنے خاندان کو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ آرام سے کہہ دیتا، جیسے آدم ان کے ہاں جو ہو رہے تھے 2 بچے صبح 2 بچے شام، اور صبح والے شام والے سے شادی ہو رہی، شام والے سے صبح والے سے شادی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھائی بہنوں سے کرا دیتا ہے، ایک ہی گھر میں میری بیٹی اسی گھر میں رہتی، میرا بیٹا اسی گھر میں رہتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا بھائی بہنوں کو، اور وہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا کہ تم ان کی بیٹی لے کر آؤ اور تم ان کے بیٹے کو لے کر آؤ۔ تو اس میں بہت بڑی اجتماعی جو ہے نا ہمارا، یہ ہماری اجتماعیت اللہ کو پسند ہے۔ تم پھیلو، لوگوں سے دوستی کرو، ملو جلو۔ کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ زیادہ نہ لوگوں سے باتیں کیا کریں، میں نے کہا لو، ہمیں تو جماعت نے سکھائی ہے کہ لوگوں سے باتیں کرنا ہے، ہم بات نہیں کریں گے تو دین کا کام کیسے کریں گے؟ ہم اتنے بیوقوف ہیں، ہم گھر میں کونے خدرے میں چھپ کے بیٹھے رہیں تو دین کا کام کون کرے گا؟ جب دین کا کام کریں گی تو آپ کو لوگوں سے تو واسطہ پڑے گا، اور لوگوں سے واسطہ پڑے گا ہی تو آپ کو نظر آئے گا نا کہ معاشرے کی برائیاں کیا ہیں، معاشرے کی گندگیاں کیا ہیں۔ جب آپ صرف اپنے گھر کے اندر آپ سمجھ لیں کہ میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں، آپ بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باہر کی گندگی کو کون صاف کرے گا؟ کیا ہمیں مرد آ کے پڑھائیں گے؟ تو ہم عورت کو پڑھاتی ہے، اب لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر جو ہے لیڈی کا علاج کرتی ہے نا، تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اب تو خیر بہت کچھ کیا کیا ہونے لگا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اجتماعی زندگی کا سبب بھی یہی ہے، کیونکہ معاشرے کو فساد اور بربادی سے بچاتی ہے یہ اجتماعی زندگی۔ اس کو بھی نوٹ کریں کہ معاشرے کو فساد اور بربادی سے بچاتی ہے اجتماعی زندگی۔ یہ اللہ کے اول درجے کی ایک نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے گھر میں اجتماعیت ہے، سارے لوگ رہتے ہیں۔ تو جیسے وہ آسمان سے نازل فرماتا ہے اللہ کی بہت پاکیزہ مخلوق فرشتے، یہ زندگی لے کر اللہ کے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور رسول پر اترتے رہے ہیں، ہے نا؟ تو پاکیزہ مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ زندگی لے کر اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور رسولوں پر اترتے تھے اور ان کو وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ اور زندگی کس پیغام کا مطلب اور خلاصہ بھی یہ ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ اس پیغام کا مطلب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جو اجتماعی زندگی ہے پھیلے گی، اور فرشتوں کو حکم دیا اور یہ وہ ساری چیزیں، اس کا اصل جو اس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ اگر تم میری فرما برداری نہیں کرو گے، میرے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤ گے، تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا۔ ٹھیک؟ یہ جو ابھی ہم نے پورا عذاب کے بارے میں پڑھا۔ اچھا جی، اب اس کے اندر ہے کہ روح کے مظاہر، روح کے مظاہر کیا ہیں؟ روح کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام عقیدے کی روح ہے۔ دیکھیں روح کا مظہر کیا ہے؟ اللہ کا پیغام عقیدے کی روح ہے۔ اللہ کا پیغام جو یعنی کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ پیغام عقیدے کی روح ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی کے اندر کلمہ نہیں رچا بسا ہے تو ہم روح سے خالی ہیں، یعنی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر ہمارا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، ہم کسی اور کو معبود سمجھ رہے ہیں، ہم پیر مرید کو سمجھ رہے ہیں، ہم قبروں پہ جا کے اسے لپٹ لپٹ کے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا دے دے، ہمیں بیٹی دے دے، ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا وہ کام پھنسا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟
اس کی روح اندر سے نکل گئی، اللہ کا پیغام عقیدے کی روح ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اصل کام، یعنی کہ توحید ابویت، ٹھیک ہے، توحید ایک ہے، واحد ہے، توحید مطلب واحد، ابویت۔ اور دوسرا مظہر اس کا یہ ہے کہ اس میں حیات النفس ہے، حیات النفس، حیات زندہ رہنے والا، نفس انسان زندہ رہنے والا۔ تیسرا مظہر اس کا یہ ہے کہ وہ زندگی اور موت کا دوراہا ہے، زندگی اور موت کے دوراہے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب انسان، زندگی اور موت، زندگی اللہ نے دی ہے، اب موت دے گا، یہ دو ہی چیز ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جب زندگی مل جاتی ہے تو اب موت کا انتظار کر۔ اور روح نے یہ فرق بتلا دیا کہ زندگی کا راستہ کون سا ہے۔ روح، اللہ کی روح جو میرے اندر آئی ہے، روح پھونکا اللہ نے میرے اندر، تو زندگی کا راستہ کون سا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا راستہ کون سا ہے، یہی دین کا راستہ ہے جس پر آپ سب بہنیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس راستے سے ہٹ جائے گا، جو قرآن سے ہٹ جائے گا، ابھی بھی میں یہ اپنا کھولا تھا زوم، تو میں نے اس میں میرا جو لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہی فلاح پائے گا، تو میں اس پہ غور کرنے لگی کہ فلاح پائے گا، اور اگر جو نہیں جڑے گا تو وہ کیا پائے گا؟ بس ایک سوالیہ نشان تھا پھر وہ میرے پاس، کہ فلاح کو اگر آپ نکال دیں گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو جو قرآن سے جڑے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والی بات، کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہی فلاح پائے گا۔ اب آپ لوگ جڑ گئے ہیں نا اس قرآن کے ساتھ، تو اگر جڑ تو گئے ہیں، اگر عمل بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، آپ فلاح پانے والوں میں آ گئے، آپ کی نجات ہو گئی، آپ کو جنت مل گئی، کتنی بڑی خوشخبری مل گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کنفرم کر کے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگوں کو جنت مل گئی، کیونکہ تم لوگ فلاح میں آ گئے، قرآن سے جڑ گئے۔ کتنی اہم بات ہے یہ، بات کو ہم کیوں معمولی سمجھتے ہیں، کیوں نہیں اس آیت پر غور کرتے ہیں؟ آپ لوگ روز میرا کھولتی ہوں زوم، اس پہ صاف لکھا ہوا ہوتا ہے جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ آج میں نے اس بات کو غور کیا کہ فلاح پا گیا، اور اگر ہم نے قرآن سے نہیں جڑیں گے تو ہم فلاح نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے بچے، ہمارے لوگ، ہمارا معاشرہ، کتنے لوگ نے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ جو جڑے ہوئے ہیں وہ فلاح پائیں گے، جو نہیں جڑے ہوئے ہیں وہ پھر، بڑی اہم نکتہ ہے یہ، بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ تو زندگی کا راستہ کون سا ہے؟ تو بس جو نفس معبود کو واحد نہ مانے گا، جو نفس واحد معبود کو واحد نہیں مانے گا، وہ پھر ٹیڑھی راہ پہ چلا گیا، راہ سے گم ہو گیا، صراط المستقیم سے خراب ہو گیا، وہ اس راستے کو چھوڑ دیا اس نے، ہلاک ہو جائے گا وہ شخص۔ بس وہی والی بات ہے کہ فلاح نہیں پائے گا، جس نے اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا، معبود کو واحد نہیں مانا، قرآن کے اوپر تدبر نہیں کیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو وہ پھر فلاح نہیں پا سکتا۔ وہ ٹیڑھی راہ پر چلا چلا گیا تو وہ پھر ہلاک ہو گیا۔ مختلف راہیں ہیں اس سے کھینچتی ہیں، مختلف راہیں کھینچتی ہیں ہمیں۔ کبھی ہم رسم و رواج ہمیں کھینچتا ہے کہ یہ کر لو، کبھی ہمیں کہتا ہے مخلوط محفل میں چلے جاؤ، کبھی کہتا ہے بے پردہ ہو کے گھومتے رہو، کوئی کہتا ہے بغیر دوپٹے کے رہ لو، کوئی کہتا ہے ہر وقت سر کھلا رکھو، لوگوں کے سامنے خوب ہنسو، خوب بولو، مردوں کے سامنے بیٹھ کر خوب مذاق کرو، خوب اپنے آپ کو دکھاؤ۔ یہ سارے راستے ہمارے کھلے ہوئے ہیں۔ سود کے نظام پہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے حیائی کے نظام پہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹی وی میں کام کرو، ڈراموں میں کام کرو، فلموں میں کام کرو، گانے سنو، گانا سناؤ، محفل ایسی سی بناؤ، ساری ساری رات مشاعرے میں جا کر بیٹھی رہو، وقت کو ضائع کرو، بازاروں میں پھرتی رہو۔ یہ سب کون سا راستہ ہے پیاری بہنوں؟ کون سا راستہ ہے یہ؟ مختلف راہیں ہیں جو کھینچتی ہیں برائی کی طرف۔ وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو نفس لوامہ بنانا ہے، کہ ہمارے اندر نفس مطمئنہ بنانا ہے، کہ ہمیں ایسے نفس کے پیچھے نہ پڑے جو ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ابھی میں نے بتائی ہیں، رسم و رواج ہے، غلط قسم کے رسومات ہے، قل کر لو، چہارم کر لو، جمعہ مبارک کر لو، شرک کر لو، قبرستان چلے جاؤ، جمراتی بنا لو،
یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں چل رہی ہیں. جس کو سمجھ آ جاتی ہے قرآن وہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جس کو نہیں سمجھ آتی ہے وہ کنفیوز رہتا ہے. تو یہاں پر مختلف راہیں اسے کھینچتی ہیں خرافات کی طرف، اور اس کے بعد وسوسے اس کو اچک لیتے ہیں. اور ایسا نفس کسی مقصد کی خاطر دل جمی اور پوری توجہ کے ساتھ پھر نہیں جا سکتا. تھک جاؤ کہ قرآن نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، میں نہیں کرتی ہوں یہ میری بدمعاشی ہے، لیکن قرآن صحیح کہتا ہے اور میں توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گی. تو بس روح کے لفظ جو ہے ان تمام معنی میں پر مشتمل ہے، اور سورت کی ابتدا جو مختلف نعمتوں کا اشارہ کرتی ہیں ان سب معنی کو عملی جامہ پہنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام انعامات کو انسان پر فائز فرمایا ہے. تمام انعامات تمہارے لیے ہیں. جنت کی در و دیوار سونے اور چاندی کی تمہارے لیے ہیں. یہ سونے کے کنگن، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ساری نہریں، شراب کی نہریں، کافور کی نہریں اور ہر چیز شہد کی نہریں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہیں. یہ جو بکھرے ہوئے موتی ہیں جو بچے پھر رہے ہیں جنت میں ادھر سے ادھر، یہ سب تمہارے لیے ہیں. اگر یہ روح نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ہوتی. روح جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کے ذریعے بھیجا ہے تو پھر کوئی نعمت نہ ہوتی. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہیں. اگر انسانی نفس کو عقیدے کی نعمت نہ ملتی، عقیدے کی نعمت اگر نہیں ملتی جو زندگی بخشتی ہے، تو وہ دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. عقیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بظاہر تو آپ یہاں کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں، اللہ نے دیا، اللہ نے کافروں کے لیے بھی رکھا ہے، لیکن آخرت میں پھر کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ہے بات یہاں پر. میرے خیال سے ٹائم کتنا ہو گیا؟ بس یہ ہو گیا اس کو. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.